नाजरीन, प्रोग्राम सनत और तजारत में आपको खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन तारिक और मैं हूँ खुरम शहजाद। व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि बिजनेस के मैदान में कामयाबी से सफ़र तय करने वाली ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाया जाए जो आपके लिए इंस्पिरेशनल रोल मॉडल हो। क्यों खुर्रम? बिल्कुल नौशीन। आज आप कौन सी ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? नौशीन, मैं आज अपने नाजरीन को बताऊंगा अपने गेस्ट के बारे में, ना सिर्फ इनके बारे में बल्कि उनकी थोड़ा सा जो उनकी हिस्ट्री है या उनके वालिद साहब का जो किरदार है, ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि सोशल वेलफेयर में भी। हाँ। तो इनके वालिद साहब का नाम है याकूब तबानी साहब, जो कि एक मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो काउंसलर जनरल भी हैं तुर्कमानिस्तान के और काफ़ी अरसे से हैं और एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन भी हैं। और उसके साथ उन्होंने ना सिर्फ कारोबार में अपना नाम बनाया, पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना रोल प्ले किया, बल्कि जो पाकिस्तानी हमारे माशरे में जो एशियन सिविलाइजेशंस पे भी उन्होंने एक काम किया, उसकी एक जो सोसाइटी बनाने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने अपना फाइनेंस उसमें दिया। उनका नाम है याकूब तबानी। तो याकूब तबानी साहब के जो बेटे हैं, साफ ज़ाहिर है उन्हीं का ब्लड है, वही खून है, वही जोश है, वही एहसार और कुर्बानी का जज्बा ये भी रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमजा तबानी साहब। 16 साल की उम्र में तो मेजॉरिटी जो यूथ है या बच्चे ही कह लें, उनको तो शायद पता भी नहीं होता बिजनेस के बारे में। तो हमजा साहब, मैं तो ये पूछूंगी कि ये 16 साल की उम्र में जो सफ़र आपने स्टार्ट किया, इसके बारे में बताएं। वो क्या चीज़ थी जो आपको इतनी जल्दी बिजनेस में ले आई, जबकि ये तो खेलने कूदने के दिन होते हैं? बस वो कुछ ऐसा था कि जब मैं 16 साल की एज में कॉलेज जाता था तो उस वक्त दिल होता था कि बस अपने टाइम को चैनलाइज़ करें, टाइम को फारिग में और इधर उधर घूमने से बेहतर है कि करें। तो उस ज़माने में हमारा टेक्सटाइल का कारोबार होता था और साथ साथ एयरलाइन एरो एशिया के नाम से भी होती थी, जो कि मेरे फादर मोहम्मद याकूब तबानी ने स्टार्ट करी थी 93 के अंदर। बेसिकली उन्होंने ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये प्रेजेंटेशन दी थी कि दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये प्राइवेट एयरलाइन होनी चाहिए। और इसका फिर लाइसेंस नंबर उस ज़माने के अंदर 001 था, एरो एशिया के नाम से जब स्टार्ट करी थी। तो मैंने बचपन से अपने फादर को काम करते हुए देखा है। अच्छा। कभी फिर टेक्सटाइल में, फैक्ट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं। हमारा मॉस्को की एक्सपोर्ट थी, हमारी यूरोप की एक्सपोर्ट थी। तो बस जो आप घर के अंदर माहौल देखते हैं तो बस वो यही होता था कि हमारे फादर जो हैं, मेरे फादर जो हैं वो माशाल्लाह मेरे रोल मॉडल भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं और मेरा नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है। तो माँ बाप का तो एक बहुत हमारे दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी माशाल्लाह एक रोल होता है। तो बस जो वालिद को बचपन से काम करते हुए देखा तो मुझे बस हमेशा से ये होता था कि मुझे भी कुछ कर दिखाना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और इसी हवाले से फिर जब मैं अपना फर्स्ट ईयर यानी 11th ग्रेड जो होता था कॉलेज जाता था और उसके बाद फिर वहीं से अपनी फैक्ट्री चले जाता था। और उसके बाद जो है फिर 2 साल 3 साल टेक्सटाइल में लगाया, एक्सपोर्ट्स में लगाया। फिर उसके बाद अपनी एयरलाइन का चार्ज लिया और शुरू में मैंने स्टार्ट करा एज डायरेक्टर ऑपरेशंस, उसके बाद डायरेक्टर कार्गो कोरियर, फिर उसके अंदर हमने एयरलाइन के साथ साथ अपनी कोरियर कंपनी भी बनाई एरो एशिया एक्सप्रेस के नाम से। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई और फिर आखिर में जाके एयरलाइन को एज अ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैं उसको हेड करता था 4 साल आखिरी के जो उसके ऑपरेशंस थे। और फिर उसका माशाल्लाह जो नेटवर्क था वो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फैल गया, कराची से लेके पूरे पाकिस्तान और फिर दुबई, अबू धाबी, अलैन, दोहा, मस्कत, यहाँ तक कि हमने उसकी इंटरनेशनल सारी सऊदीया से लेकर यूएसए, यूके तक की अप्रूवल्स फिर ले ली थी और बोइंग 767 साइन कर लिया था। और उसके बाद जाके फिर हमें कोई भी रीज़न से उसको बेचना पड़ा बिज़नेस को और फिर हम डाइवर्सिफिकेशन करके दूसरे बिज़नेस में चले गए। अच्छा हमजा साहब, हम जैसे देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर अपना सफ़र बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता है और वो बहुत मुश्किलात भी देखता है और उसकी जर्नी में जो है काफ़ी उसकी दर्द भरी दास्तान भी होती है। लेकिन चूंकि आप मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली बिजनेस कह लें, इनहेरिटेड बिजनेस जो होता है, और इसमें बड़ी बात ये होती है कि आप की ऐसी ट्रेनिंग हुई होती है कि आप अपने जो फैमिली बिजनेस होता है उसको एक्सपेंड करते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी एक एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी उसकी बड़ी टफ होती है, लेकिन आगे उसकी जो औलाद होती है वो उसका जो बिज़नेस होता है उसको वो एक्सपेंशन की बजाय वो उसको बहुत लिमिटेड कर जाता है, उसको वो संभाल नहीं पाता। लेकिन ये क्या ऐसा डिफरेंस है, ये हमें भी समझाएं और हमारे नाजरीन को समझाएं कि आपकी
جو میمن کمیونٹی ہے اور باقی جو پنجاب کی کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی یا پاکستان کی ریسٹ آف دا کنٹری، تو اس میں یہ فرق کیوں ہے؟ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا انٹرپرینور کی کہ وہ شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو 2006 میں جب ہم نے ایئر لائن بیچی نا، تو اس وقت ہمارا ٹیکسٹائل کا بزنس تھا، ایئر لائن کا تھا، اور اسٹیل کا بزنس تھا، پاکستان اسٹیل کو سپلائی تھی. تو ہم نے اس کے بعد جب پھر میں نے ایز اے سی ای او اپنے تبانی گروپ کا چارج لیا، تو اس کے بعد جب ایئر لائن بھی ہم بیچ چکے تھے، تو پھر ہم نے ساری ڈائیورسفیکیشن پہ چلے گئے. ہم ڈیفینس کی طرف چلے گئے، ہم کیا کہتے ہیں آئل اینڈ گیس کی طرف چلے گئے، جس میں او جی ڈی سی ایل کے ساتھ بزنس ہے، پارکو کے ساتھ، پی پی ایل کے ساتھ، ان کی کوئی ایکسپینشنز ہوتی ہیں، وہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا شروع کرا. پھر ہم لوگ ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے، کنسٹرکشن میں چلے گئے. تو اگر آپ ان ٹرمز یوں دیکھا جائے تو واپس ہم نے اسکریچ سے ساری چیزوں کو اسٹارٹ کرا اور واپس ٹیک آف کرا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس وقت پاسبل ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی دعا بھی ہو، سپورٹ بھی ہو. اور جس بندے نے، ہماری تو ہمیشہ ایز اے چائلڈ یہی خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، اس لیے کہ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جب ماں باپ کی دعا ہوتی ہے تو ہر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے ایکسپینڈ کیا اور ڈفرینٹ فیلڈس میں پورا ڈائیورسفائی کر دیا، تو یہ اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور ایک سنگل ہینڈلی اتنی ڈفرینٹ چیزوں کو مینیج کرنا، یہ اس میں آپ کو کس چیزیں ہیلپ کیا؟ دیکھیں لائف تو از فل آف ایکسپیرینس. ایوری ادر ڈے یو آر فیسنگ سم چیلنجز، یو آر فیسنگ سم ایشوز، آپریشنل ایشوز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتے ہیں، یہ چیلنجز چلتے رہتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے، چیلنجز ہوتے ہیں، تبھی زندگی میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے بزنس کرنے کا. تب آپ کو آپ کی ویکنیس بھی پتہ چلتی ہے، اسی وقت آپ اپنا سوٹ انالیسس بھی کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہو کیا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بزنس کا ایک اپنا ایف اینڈ بٹس ہے. ہر بزنس کے پازیٹیو سائڈ بھی ہے، نیگیٹو سائڈ بھی ہے. تو اس کے اندر آپ کو ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، ڈیڈیکیشن بھی چاہیے، موٹیویشن بھی چاہیے. اور میں نے آپ کو جیسے ابھی شروع سے بتایا تھا کہ جب مجھے لگتا ہے کہ میں اس بزنس کے اندر کہیں پریشان ہو رہا ہوں یا اس بزنس کے اندر مجھے کوئی چیلنج آ رہا ہے یا مشکل آ رہی ہے، تو سب سے پہلے میں اللہ اور اس کے بارگاہ میں ہی دعا کرتے ہیں. اور ہماری والدہ کو میں فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد میں بے فکر ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرا کام کرا دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، تبانی گروپس کی جو ایک بریف سی ہسٹری ہے، آپ نے کہا ایئر لائن سے تو آپ نے اسٹارٹ کیا، پھر دوبارہ سے آپ ون بائی ون ڈیفینس اور جو ہے آئل اینڈ گیس اور ان تمام سیکٹرز میں گئے. تو اسٹارٹ کہاں سے لیا؟ ڈیفینس سے؟ سول ایویشن کے بعد؟ سول ایویشن کے بعد تو کنسٹرکشن سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا. میں نے سب سے پہلے زمین خریدی، اس پر الخلیج ٹاورز کے نام سے ہم نے کنسٹرکشن کا پروجیکٹ کرا، جو کہ 1.2 ملین اسکوائر فٹ ہے. اس کے اندر 10 بلڈنگز ہیں، 850 اپارٹمنٹس ہیں. اس کے ساتھ جو ہم نے ڈیفینس ایکوپمنٹ کے لیے بزنس کو وہ کرا. پھر آئل اینڈ گیس پر ہم نے ورکنگ کری، جس کا ہمارا مین پرنسپل چائنا سے ہے. پھر کراچی سے کوئی 200 کلومیٹر دور پر آئل اینڈ گیس کی ایک سائٹ ہے کے پی ڈی، کنر پاشی کے نام سے. وہ 250 MMCF کا پلانٹ ایک را لینڈ کے اوپر ہم نے پورا بنا کے او جی ڈی سی ایل کو اسٹارٹ کر کے اور دیا. اس کے علاوہ ورک اوور ریگز ہیں، ٹرک ماؤنٹڈ ریگز ہیں. اس کے علاوہ دوسری جو ان کی ایکسپینشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم بزنس کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ کا پہلے سوال تھا کہ میمن کمیونٹی، ویسے تو پورے پاکستان کی ہر بزنس کمیونٹی کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ بزنس کرنا ہے، جاب کریشن کرنی ہے. اور یہی ہمارے اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہے ان کا بھی ویژن یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اپارچونٹی بھی بہت ہے، اور ابھی بھی پاکستان کے اندر گروتھ ریٹ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کا ریٹرن یہاں پر اچھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا بھی، اور پاکستان کی اکانومی بھی اس وقت بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے. مطلب یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹائم ہے ہمارے لیے انٹرپرینورس پروڈیوس کرنے کا، کیونکہ جاب کی تو جو ہے وہ اس وقت بڑی شارٹیج ہے مارکیٹ میں. جابس اس طرح سے نہیں مل رہی. ہمیں تو زیادہ لوگ وہ چاہیے جو نئے آئیڈیاز پہ کام کریں، نئے انوویشنس پہ کام کریں. جیسے آپ نے ایکسپینڈ کیا اپنے مطلب فیملی بزنس کو، اس طرح کے لوگ اگر ہوں گے تو میرے خیال سے زیادہ سیکٹرز میں آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی مزید بالکل ملیں گی. صحیح بات ہے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے. نئے قسم کے بزنس، نئی آئیڈیاز لے کر آنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا بڑی چینج ہو گئی ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد 2021 کے بعد. تو وی آر اینٹرنگ، ہاں سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. تو وہ جو ہے نا اس حوالے سے، جو کہ میرا خیال ہے ہم آگے اس پر بات بھی کریں گے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت رائٹ ٹائم ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کا، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا. لیکن اگر ہم ریئل اسٹیٹ پہ آتے ہیں، کیونکہ آپ نے آغاز اپنا ریئل اسٹیٹ سے کیا تھا، اس میں آپ کو گرپ بھی زیادہ ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی
اس کا بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے اور اس میں ممبرز بھی بنا دیے گئے ہیں. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ افیکٹو ہوگا ریل اسٹیٹ کی جو پروموشن ہے یا اس بزنس میں جو بوسٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں افیکٹو تو اس صورت میں ہر چیز ہوتی ہے, ضرور اس سے فرق پڑے گا. جیسے ہمارے کراچی کے اندر ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر بھی ہے, تو وہ بھی بہت محنت کرتی ہے, رات دن کام کرتی ہے, ساری چیزیں کرتی ہے. لیکن جو پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے فیڈرل ورسز پروونس کا. جہاں پہ فیڈرل کی گورنمنٹ بھی سیم ہے اور پروونس کی گورنمنٹ بھی سیم ہے, وہاں یہ لاز سارے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. جی, وہاں لا کو امپلیمنٹ کرنا مشکل اس لیے نہیں ہوتا کہ فیڈرل بھی آپ کے پاس ہے, پروونس بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سندھ ورسز فیڈرل, تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ دو الگ پولیٹیکل جماعتیں ہیں. تو اس کے اندر یہ پرابلم یہ آتا ہے کہ فیڈرل اگر کوئی پالیسی بنا کے پاس آن کرتی ہے نیچے پروونس کو, تو پروونس اس کو اپنے حساب سے اپنا تجزیہ کر کے وہ اپنی طریقہ کار سے چلا رہی ہوتی ہے. تو جب کراچی کے اندر لوکل بلڈر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر آتا ہے. جو کراچی واٹر بورڈ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. ایسے ہی انفراسٹرکچر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. وہاں کی گیس اس کے انڈر آتی ہے. پھر جو لوکل یو سیز, ٹاؤن ناظمین اور یہ ساری چیزیں, اس لیے کہ جب بھی آپ ایک کمرشل پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو 16-17 جگہ سے اس کی این او سیز لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو 16-17 جگہ سے اپروول کرا کے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب فیڈرل اور پروونشل یہ دونوں سیم پیج پر ہو کر ایک کمبائن پالیسی بنائی جائے گی, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ افیکٹو ہوگی بجائے اس کے کہ فیڈرل الگ لائنز پر ہو اور پروونس الگ لائنز پر. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا ضروری ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس تو اس وقت نہیں, میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے. اب آپ اگر تھوڑا سا آگے مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, دبئی کے اندر ایک ہی آپ کے امپورٹ ڈیوٹی ہے. آپ کوئی بھی چیز منگا لیں 4% ڈیوٹی ہے. آپ نئی کمپنی بنانے جائیں وہ سیم ڈے کے اندر نئی کمپنی بن جاتی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرنے کو پروموٹ کریں, لیکن پاکستان کے اندر بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جیسے جب ایک نئی کمپنی آتی ہے وہ 6 مہینے بعد ادھر پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ پروونس بھی اس پر اپنے اپنے لا لگا رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم باہر سے کوئی انویسٹرز کو لا کر اور اپنی اس کمپنی کو یا یہاں پر کسی ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کو چلا رہے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پالیسی جو ہے نا وہ ایک ہونی چاہیے. ہمیشہ سے شروع سے جو بزنس مین کو جو پرابلمز آتے ہیں وہ پولیٹیکل جو چینجنگز ہیں وہاں سے آتی ہیں ہمیشہ سے. اور ایک بزنس مین یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں بہت ضروری ہو, اور جو فیڈرل ورسز پروونشل گورنمنٹ کا جو لنکیج ہے وہ بھی آپ کا کہنا یہی ہے کہ وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, یا وہ اس میں کنیکٹیوٹی ہو, یا وہ سیم گورنمنٹ ہو تو پھر وہ ایزی ہو جاتا ہے. سیم پیج پر بھی ہونا چاہیے فیڈرل کو اور پروونس کو, اس میں آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیں بزنس مین جو ہے نا وہ اگر جیسے لیٹ سے کہ ایک انڈسٹری لگا رہا ہے, تو اگر وہ انڈسٹری لگا رہا ہے نا تو وہ آج کی کاسٹ پہ اپنی فیزیبلٹی کو رن کرتا ہے کہ میں نے اتنے $1 ملین ڈالنے اور میں نے پلانٹ لگانے. لیکن اگر ڈالر ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, پاک روپیز ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, آپ کے ٹیکسز نئے قسم کے آ جاتے ہیں, تو آپ کے نمبرز آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو بزنس مین کو اس میں بہت پرابلم آتا ہے, اس لیے کہ اس نے لینڈ خرید لیا ہوتا ہے, اس کی مشینیں پروسیس میں ہوتی ہیں, اس کی ایل سیز کھلی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر اس میں ٹیکس کے انفراسٹرکچر میں تبدیلی آ جائے, اس کی امپورٹ ڈیوٹیز کے وہ آ جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی ان دا پالیسی ہونی چاہیے, اور جو بھی پالیسی بنے اس کا ایک منیمم ٹائم 5 سال ہونا چاہیے. اور یہ سب اس وقت ممکن ہے جب میں ہمیشہ سے ایک بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ بزنس مین ہے نا ان کو آن بورڈ لینا چاہیے گورنمنٹ کو. آپ کا ڈائیورسفائڈ جو ایکسپیرینس رہا اس کا نچوڑ کیا ہے, وہ یوتھ کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ پیش کریں. وہ کون سے پرنسپل آپ نے ڈرائیو کیے ان تمام بزنسز سے, ان تمام سیکٹرز کا جو آپ نے ایکسپیرینس لیا ہوگا, جو آج آپ شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے یوتھ, وہ ہمارے ویورز جو گھر بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آئل اینڈ گیس کی طرف جانا چاہیے, ہمیں بھی آئی ٹی کی طرف جانا چاہیے, سو ان کو وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری یوتھ ہماری ڈی ٹریک ہو گئی. یہ سب سے زیادہ جو ہمارا یوتھ کا مسئلہ ہے نا وہ انہوں نے فوکس اپنا ادھر ادھر کر دیا. ہاں یہ ان کو اور فوکس یوتھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے صبر, پیشنس. ان کے اندر پیشنس لیول میں یہ دیکھ رہا ہوں بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. جو اصل جو ایشو ہے نا ہماری جنریشن میں وہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ, وہی میں اسی پر آ رہا تھا کہ وہ جو صبر ہے نا وہ ختم ہو گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج رات کو ہم سونے چلے جائیں, کل صبح ہم اٹھے تو ہمارے پاس کوئی لیٹسٹ گاڑی ہونی چاہیے, لیٹسٹ فون ہونا چاہیے, اور ہم ایک کمپنی کے سی ای او بنے ہوئے ہوں. دیکھیں جب ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے, جب اگر میں 16 سال کی ایج سے محنت کر رہا تھا
تو صرف میں نہیں ہوں جو یہ کر رہا تھا, پوری دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے شہر کے اندر, ہمارے سراؤنڈنگز میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ بھی کر رہے ہوں گے, یہ بھی کر رہی ہوں گی, جو محنت کر رہے تھے. تو آپ کے ٹائم کو آپ کو چینلائز کرنا ہوتا ہے. ہماری جو یوتھ آج کل اپنا ٹائم دیکھیں, یہ رات کو 3 بجے تک بیٹھ کے کافی پینے سے, چائے پینے سے, یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا ہفتہ نہ کریں, آپ کریں, لیکن ہفتے میں 5 دن تو کام کریں, 6 دن تو کام کریں. ہم جب کام کرتے تھے ہم 24 گھنٹے بھی کام کریں. ہم نے جب ایئر لائن چلاتے تھے تو ہمیں 24 گھنٹے دن میں ہوتے تھے, ہمیں 26 گھنٹے لگانے پڑتے تھے, 2 گھنٹے الگ سے لانے پڑتے تھے. کیسے دیں؟ اس لیے کہ اٹس اے 24 آور جاب. تو یوتھ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جیسے سوشل میڈیا کے ان کے پاس پلیٹ فارمز ہیں, وہ اس کو صحیح استعمال ہی نہیں ہوتا. آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم سے آپ آن لائن چیزوں کو پڑھیں, آپ آن لائن کیس اسٹڈیز دیکھیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی قوموں میں جو پرابلمز آئے, جو بزنس ہاؤسز میں پرابلمز آئے, وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا. سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اب تو ہماری یوتھ کو ایک گیمز کی لت بھی لگ گئی ہے. گیمز کی لت تو لگ گئی ہے, اور میرے حساب سے میں کسی چیز کے اگینسٹ نہیں جا رہا. یہ جو اپنی ویڈیوز بنا کے اپنے ڈانس کر کے آپ کریں, طنز و مذاق کسی چیز میں ہمیں کہیں منع نہیں ہے کہ نہ کریں, لیکن آپ کریں, لیکن ایک تھوڑے ٹائم کو چینلائز کریں. اچھا, جب وہ صبر ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. جب فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے تو جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا جس بزنس کو آپ چلا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو غصے کا لیول بڑھ جاتا ہے. جب غصے کا لیول بڑھ جاتا ہے تو آپ سے ہر فیصلہ غلط ہوتا ہے. تبھی تو اسلام میں بھی غصہ حرام ہے نا. تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ ون لیڈس ٹو اندر, ایک چیز سے دوسری چیز, دوسری چیز سے تیسری چیز. تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ لگائیں. آج دیکھیں 2021 کے اندر ہے نا, پوری دنیا تبدیل ہو گئی ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 1 سال پہلے جب کووڈ نہیں آیا تھا تو کسی نے سوچا تھا کہ دنیا کے اتنے ویزا رکھ کے, پاسپورٹ رکھ کے, پیسے رکھ کے آپ کہیں ٹریول نہیں کر سکیں گے. 3 مہینے 4 مہینے لوگ کراچی تھے. آج ٹریولنگ کتنا بڑا ہیسل ہے کہ آپ کو نکلنے سے پہلے PCR کرانا ہے, ایئرپورٹ پر الگ کرانا ہے, ارائیول پہ کرانا ہے, اور پھر بھی دنیا کے کچھ کنٹریز کھلے ہوئے. پوری دنیا تبدیل ہو گئی ہے, اس لیے کہ اب جو دور آ گیا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آ گیا, ڈیٹا سائنس کا آ گیا, آن لائن پلیٹ فارمز کا آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ جو گھر کے اندر یہ جو عورتیں ہیں نا, وومنز ہیں, میں ان کہتا ہوں آپ بھی کام کریں, بالکل کر سکتی چیزوں کو آگے لے کے چلیں, اپنا وقت گھر میں بھی بیٹھ کے ضائع نہ کریں. آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ کے بعد سے بہت ساری عورتوں نے گھر کے اندر سے بیٹھ کے آن لائن کھانا شروع کر دیا, آن لائن میک اپ کی چیزیں شروع کر دی, آن لائن بزنس شروع کر دیے. تو دیکھیں یہاں پہ حمزہ صاحب, ہمارے جو پنجاب کا مائنڈ سیٹ وہ یہ ہے کہ عورتیں تب کام کرتی ہیں کہ جب ان کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو آپ اگر ہم ویمن کمیونٹی میں دیکھتے ہیں یا کراچی کی بزنس فیملیز کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں میری وائف ہے, اس کو تو میرا الحمدللہ بزنس ہے, اس کو ضرورت نہیں, لیکن وہ آرٹیفیشیل جویلری کا برانڈ اس کا الیور بائی MHT کے نام سے, اینڈ شی از ڈوئنگ ویری گڈ. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہوتا ہے, اگین میں نے آپ کو بولا نا, اپنے ٹائم کو صحیح جگہ پر آپ یوز کریں. جب آپ اپنا بزنس کریں گی اور آپ کو اپنے بھی 2 پیسے بچتے ہیں تو آپ کو ہیلپ ہی ہو رہی ہے نا گھر کے اندر. گھر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ مہینے کے راشن میں ہیلپ کر رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں, اس وقت مہنگائی بھی اپنے پیک پر ہے, انفلیشن بھی ہے اس وقت, کیا کہتے ہیں, آپ کی آن لائن چیزوں کی وجہ سے آپ گھر سے بیٹھ کے بھی بزنس کر سکتے ہیں. اور پاکستان نہیں, پوری دنیا اس وقت نئے دور کے اندر داخل ہو رہا ہے. جیسے میں ہمیشہ سے بہت جگہوں پر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ کب آپ نے سوچا تھا کہ جو آپ کے گھر کے بڑے بزرگ ہیں یہ واٹس ایپ یوز کر رہے ہوں گے, فیس بک یوز کر رہے ہوں گے, انسٹا یوز کر رہے ہوں گے, آج کر رہے ہیں, آج کر رہے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو, جو آج ہم گاڑیوں میں آتے ہیں, ہمارے جب یہ بچے بڑے ہوں گے یا ان کے بچے ہوں گے 2030 میں, تو یہ ساری کمپیوٹر آپریٹڈ گاڑیاں ہیں جس کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا, اوبر کی طرح ایپ ہوگی, گاڑی آ کے رکے گی. تو اس وقت جو ڈرائیونگ لائسنس ہے نا, اینڈرائڈ فونز بھی اس وقت ختم ہو گئے ہوں. نہیں, تو جو ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کا, وہ ڈرائیونگ لائسنس جب ہم اپنے بچوں کو دکھا رہے ہوں گے تو بولیں گے یار ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا تھا, تو بولیں گے یہ کیا ہے. جیسے آج وہ VCR دیکھ کر حیرت میں آ جاتے ہیں. آج وہ ایک زمانے کے اندر اتنے بڑے بڑے مووی کیمرہ ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ شوٹنگ کے لیے بھی. تو وہ آج DCNG وین کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹا سا موبائل ہے, بس وہ اپلوڈ کر دیتا ہے ساری چیزیں. تو دیکھیں ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن سے ہم بہت دور ہو رہے ہیں. ہمارا یوتھ جو ہے نا وہ ایجوکیشن سے دور ہو رہا ہے اور وہ دوسری چیزوں میں لگ رہے ہیں. آپ کو اسپورٹس بھی اتنا ہی ضروری ہے. جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں, جب میرا چھوٹا بھائی ہے نا وہ کنگس کالج کے اندر کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے, تو میں نے, وہ حافظ بھی ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں پہلے سال میں, اب تو اس کا ماسٹرز چل رہا ہے, لاسٹ ایئر ہے, تو اس نے مجھے بتایا کہ حمزہ بھائی جو میں پہلے سال کرنے گیا تھا نا کالج کے اندر, تو چائنیز اسٹوڈنٹس وہاں پر میرے ساتھ ڈوم میں تھے. تو بولا کہ ان کو ساری چیزیں آتی تھی, وہ صرف سرٹیفیکیشن کے لیے آئے ہوئے تھے. صحیح.
تو آپ دیکھیں ایجوکیشن کا لیول اتنا ایڈوانس ہے نا ان کا. ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہمارے ایجوکیشن کے لیول کو جب تک ہم انہانس نہیں کریں گے, آج ہم دور حاضر جو دور جدید کی چیزوں کو نہیں پڑھائیں گے اسٹوڈنٹس کو, تو ہماری یوتھ تو آگے جا کے غلط ڈائریکشنز میں ہی جائے گی. اور حمزہ یہاں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی آپ کی بات میں, ایجوکیشن کو تو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے. جو پاکستان کے اندر اس وقت پوٹینشیل ہے نا, اگر آپ دیکھیں ہمارے جو جیسے وہ ایک لڑکا ہے جس کے ایجوکیشن کے اندر اس نے کوئی 15 یا 17 اے لے آیا تھا, ایسے ہی ہمارے بہت سارے لڑکے ہیں جو کمپیوٹر سائنس میں بہت آگے ہیں, جو 3D اینیمیشنز کے اندر بہت آگے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز ہمارے بہت اچھے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس اسی قسم کے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی بھی بہت گنجائش ہے جس کے اندر پراپر کالجز ہوں. پھر کالجز کا کریکولم بھی تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل پیٹرنس پر ہو. اب جیسے میں بات کرتا ہوں پنجاب بورڈ کی, میں بات کرتا ہوں سندھ بورڈ کی, او لیولز اے لیولز تو برٹش اور اس کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ ایک ڈیزائنڈ ان کا پیٹرنز ہے, لیکن پنجاب بورڈ اور سندھ بورڈ کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹیکل انوالومنٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے. پوری دنیا کے اندر ہمارے ہارٹ کے سرجن بیسٹ ہیں, ہمارے دوسری سرجریز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف ہمارا بیسٹ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ایسے ہی ہمیں اپنے اس ایریا میں کرنا ہے. تو میرا صرف یوتھ کو یہی میسج ہے کہ اپنے وقت کو چینلائز کریں, آگے جا کے چیزیں اور مشکل ہوں گی. جو پیسہ کمانا ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا اور صبر ہونا چاہیے. اور جو یوتھ کے اندر ہے نا کہ ہر چیز چلتی ہے, ہر چیز نہیں چلتی ہے. اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کریں, اپنے گولز کو سیٹ کریں اور پھر اس پہ کام کریں. گڈ, صحیح, بہت بہت اچھا جو ہے تابانی صاحب, کیونکہ آج آپ نے جو اپنی زندگی کا نچوڑ آپ نے جو سیکھا اپنے فادر سے, اپنے بڑوں سے, اور جو ایکسپیرینس آپ نے پریکٹیکلی کر کے جو ایک نچوڑ آپ نے دیا ہماری یوتھ کو, تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے. جی بالکل خرم, ویورز کے لیے یہ باتیں کافی فروٹفل ہوں گی. اور جیسے کہ حمزہ تابانی نے اپنا بزنس کا جو سفر ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہی اسٹارٹ کر دیا تھا اور آج ماشاءاللہ وہ کافی ڈائیورسیفائڈ بزنسز کو چلا رہے ہیں, بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں. تو ویورز, انٹرنیشنل کیس اسٹڈیز کو پڑھنے کے بجائے صنعت اور تجارت کے پروگرام میں ہم آپ کو ایسی ہی پاکستانی شخصیت سے بھی ملواتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ بل گیٹس وغیرہ سے کم نہیں ہے. آپ ان کے ویلیوز کو پہ بھی اگر چلیں گے تو اسی طریقے سے کامیاب ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم وہ کنٹینٹ آپ کے لیے پریزنٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی میزبان نوشین طارق اور خرم شہزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.